अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, केनिया में कत्ल सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का केस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के कत्ल के मामले का आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी खारजा, DGIB और DGFIA को तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि मुल्क भर में सहाफ़ियों और अवाम में अरशद शरीफ के कत्ल पर शदीद तशवीश और गम गुस्सा था। मुल्क भर के अवाम की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कत्ल की FIR आज रात तक दर्ज करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ के कत्ल का फौजदारी मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा कि जब FIR दर्ज ही नहीं हुई तो पाकिस्तान में क्या तहकीकात होंगी। सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब दिया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फैसला होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमा दर्ज करने का ये कानूनी तरीका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है क्या। उन्होंने हुक्म दिया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज ही जमा करवाएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, मामला संजीदगी से ले रहे हैं। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया गया है। 23 अक्टूबर से आज तक अदालत को सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही मिली है। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ के कत्ल की क्या केनिया में तहकीकात हो रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि मशकूक अंदाज में सहाफ़ी का केनिया में कत्ल हुआ, वज़ारत खारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की है। सेक्रेटरी खारजा ने यह बताया कि वज़ीर आज़म केनिया के सदर से गुफ्तगू कर चुके हैं। केनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से भी राबते में हैं। दफ्तर खारजा के हुकाम ने अदालत को बताया कि अभी तक इस मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है और इसका कुछ इल्म नहीं है, उनको इस बारे में नहीं पता है। अदालत उज़्मा ने अरशद शरीफ के कत्ल के अज़ खुद नोटिस केस की समाअत कल 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है और इससे कबल अदालत उज़्मा से सहाफ़ी अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दी थी। इसी मामले पर बात करने के लिए सबसे पहले तो हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे। माहिर कानून हैदर वहीद साहब से भी हम इसी पर बात करेंगे। जुल्करनैन, पहले तो आप इसकी हमें तफसील बता दें, क्या इत्तलात हैं, अदालत हुक्म पर क्या कोई मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, कब तक ये होगा और क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सिद्रा, अभी जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है इस वक्त तक रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। मैं अभी लेटेस्ट चेक करके आया हूं कि अभी तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंची, लेकिन क्योंकि अदालत का हुक्म है तो आज ही ये रिपोर्ट जो हुकूमती वकला उनका कहना है कि हर सूरत में जमा करवाई जाएगी ताकि रात को जजेज इसका जायजा लें। क्योंकि जैसे चीफ जस्टिस ने भी कहा था 600 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जो उनकी इतलात हैं, इसलिए उसका जायजा रात भर जजेस लेंगे ताकि कल दिन को 12:30 बजे दोबारा इसके ऊपर हियरिंग हो सके। दूसरा, जहाँ तक आपने मुकदमा दर्ज करने का कहा कि अभी इस वक्त तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। गालिबन शायद अदालत के तहरीर हुक्मनामे का हुकूमत इंतजार कर रही है, लेकिन चूंकि बड़े कैटेगोरिकल अल्फाज में सेक्रेटरी दाखिला को सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्बली कोर्ट रूम के अंदर हिदायत की थी कि आज रात तक आप मुकदमा दर्ज करें और कल इस हवाले से भी पेशरफ से आगाह करें, क्योंकि बार बार अदालत से पूछा जा रहा था कि कोई मुकदमा दर्ज हुआ है पाकिस्तान में या केनिया में या नहीं। इस पर जो सेक्रेटरी खारजा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज होने के वजह से तो इल्म नहीं है, अलबत्ता कीनिया से चेक करके बताएंगे कि वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है, एक तो प्रोग्रेस क्या हुई है, दूसरा कोई FIR या कंप्लेंट लॉन्च हुई है या नहीं। अब कल सेक्रेटरी खारजा इस हवाले से भी बताएंगे कि कीनिया में क्या अरशद शरीफ के कत्ल का कोई मुकदमा वहाँ की पुलिस ने दर्ज किया है या नहीं, या कोई शिकायत उन तक बाकायदा तौर पर पहुंची है या नहीं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। माजी में अलबत्ता इसकी मिसाल ज़रूर मिलती है। जो चौधरी निसार अली खान जब वज़ीर दाखिला थे उस वक्त इमरान फारूक जो MKM के रहनुमा थे उनके कत्ल का मुकदमा यहाँ FIA ने इस्लामाबाद में इंतशाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया था, जिसका ट्रायल भी यहाँ पर हुआ। तो अब देखना है कि इस्लामाबाद पुलिस ये मुकदमा दर्ज करती है या हुकूमत FIA से ही इस मुकदमे का इंदराज करवाती है। अदालत अगर रात 12 बजे तक ये मुकदमा दर्ज नहीं होता तो क्या तौहीन अदालत के जुमरे में ये मामला आ सकता है? हैदर वहीद साहब, इस बात का मुझे आप जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। डिटेल में डिस्कशन करने से पहले आप मुझे ये बता दें कि जैसे अदालती अहकामात हैं, आज रात 12 बजे तक उन पर अमल नहीं होता तो क्या इसके ऊपर अदालत ये भी एक्शन ले सकती है, तौहीन अदालत के चार्जेस भी लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं, अगर तो ये डायरेक्शंस क्लियर हैं और अगर तो कोर्ट ने कोई चीज़ होने का कहा है रात 12 बजे तक तो फिर उसे होना होगा, और अगर नहीं होता तो फिर इसको तौहीन अदालत के जुमरे में बिल्कुल गिना जाएगा।
اچھا حیدر وحید صاحب، یہ جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے، اب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کا اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لینا اور آج عدالت میں جو اہم سوالات اٹھے ہیں، اس کے بعد چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا کہ پاکستان میں ارشد شریف کے قتل کا فوجداری مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا، تحقیقات آگے کیسے بڑھیں گی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کے اوپر عدالت کے از خود نوٹس کو اور پھر اٹھنے والے اہم سوالات کو؟ دیکھیں، عدالت یہ سمجھ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں سو موٹو کا مطلب ہے کہ وہ ان کے خیال سے ارشد شریف کا جو قتل ہے اس سے جو ایشوز جنم لیے ہیں وہ پبلک امپورٹنس کے ہیں اور اس سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بالفرض اگر اس کو اس طرح دیکھیں کہ کوئی صحافی ہے، اس کا کیا کسی نے منہ بند کروانے کی کوشش کی ہے، کیا کوئی صحافی کچھ ایسا کچھ کہہ رہا تھا کہ جس کا کسی نے کوئی بدلہ لیا ہے، سزا دی ہے اسے، جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر اس طرح سے فریڈم آف سپیچ کا گلا گھوٹا جائے گا تو پھر وہ عوام کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس پہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے۔ یہ محض یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ چیز ایک جج کے ذہن پہ پلے ضرور کرتی ہے، بٹ ایشو یہ پبلک امپورٹنس اور فنڈامنٹل رائٹ کا ہے۔ اب اس حوالے سے جب سو موٹو ایکشن لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، تو اس کے بعد ان کے سامنے یہ بات ہے کہ یہ جرم ہوا کہ نہیں۔ حیدر وحید صاحب، مجھے ایک پوائنٹ اس پر انفارمیشن ذرا ذوالقرنین اقبال سے لے لوں، پھر میں اس پر آپ سے بھی سوال کروں گی۔ ذوالقرنین، یہ بھی بتائیں کہ آج جب یہ عدالتی کارروائی چل رہی تھی تو جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، کیا وہ بھی کارروائی کا حصہ بنائی گئی تھی؟ اور جیسے وزیر داخلہ نے بتایا کہ وقار اور خرم نامی شخص کا قتل میں اہم کردار ہے، ان دو کرداروں سے متعلق اس سماعت میں کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، وقار اور خرم کے متعلق کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ عدالت کے پاس کوئی ریکارڈ پہ ایسی چیز نہیں تھی جس میں ان دونوں کا نام آتا، کیونکہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اسی میں ان کا ذکر ہے، جس کا وزیر داخلہ نے بھی تذکرہ کیا تھا، وہ عدالت کے پاس نہیں تھی، اس لیے ان کا ذکر آج کی سماعت میں کم از کم نہیں ہوا۔ اب رپورٹ جب ہو جاتی تو اس کے حساب سے پھر اس کے وہ ظاہر ہے ان دونوں کا نام بھی سامنے آئے گا کہ ان کا کیا کردار تھا یا کیا نہیں تھا، رپورٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ جو رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی، اس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالت کو بلاخر وہ موصول ہو گئی ہے 43 دن کی محنت کے بعد، اور اس کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سینئر ڈاکٹرز ہیں پیمز کے، انہوں نے اس رپورٹ مرتب کیا، لیکن اس قسم کی غیر تسلی بخش کی رپورٹ کی عدالت کہہ رہی ہے کہ توقع نہیں تھی ان سے، جو انسیٹسفیکٹری رپورٹ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی دی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بیسیکلی اس کو انسیٹسفیکٹری قرار دیا ہے کہ وہ سینئر جو ڈاکٹر ہیں پیمز کے، ان کا چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی غیر تسلی بخش رپورٹ وہ معائنہ کر کے تو عدالت کو جمع کرائیں گے۔ حیدر وحید صاحب، یہ اتنے اہم معاملے کے اوپر تحقیقات سے متعلق دفتر خارجہ کا لا علمی کا اظہار کرنا، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اور جس کیس کا مقدمہ ہی درج نہ ہو، اس کی تحقیقات آگے جا کر کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو پاکستان کے اندر ہی تحقیقات کرنا بڑا مشکل ہے، پاکستان سے باہر اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش کا عمل شروع ہوتا ہے، لیکن بہرحال تفتیش جو ہے وہ اب کینیا میں اس لیے کی جا رہی تھی کیونکہ کینیا میں جرم ہوا ہے۔ اب کیا اس جرم کے کوئی تانے بانے یا اس کی سازش پاکستان سے جڑتی ہے؟ کیا وہاں جنہوں نے جرم کیا ہے وہ کہیں سے جو ہے پاکستان سے جڑتے ہیں، پاکستان میں مقیم ہیں، پاکستان میں سازش انہوں نے جو کی ہے اس کے محض مورے تھے کیا کینیا میں؟ تو اگر جرم یہاں سے جڑتا ہے تو ایف آئی آر بالکل یہاں پہ کٹ سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر جن فرد جن پہ الزام ہے اگر وہ پاکستان میں ہیں کہیں، تو ظاہر ہے تفتیش بہت ساری پاکستان میں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ہے کہ وہ جو سین آف کرائم ہے اس کی تفتیش ایک چیز ہے، لیکن سین آف کرائم کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور اگر کوئی امپلیکیٹ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے اور اس کی انوالومنٹ کے حوالے سے اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں اس کے حوالے سے تو تفتیش ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہوگی۔ تو مقدمہ جو ہے وہ میرے خیال سے اب تو ظاہر ہے درج ہوگا، اور یہ تفتیش کا عمل جو ہے اس رپورٹ کی بنیاد پہ، جو رپورٹ ابھی کینیا سے تیار کی گئی ہے، اس رپورٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ پھر مقدمہ بھی درج ہوگا۔ ابتدا سے اس معاملے کو اگر دیکھیں حیدر وحید صاحب، تو ابتدائی طور پر ارشد شریف کے قتل کو پولیس کی غلطی قرار دیا گیا تھا، پھر پوسٹ مارٹم میں تشدد اور نشانات کی تصدیق ہوئی۔ اب آگے چل کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قتل کیس کی تحقیقات اتنی آسان ہوں گی؟ دیکھیں، آسان تو نہیں ہوں گی، کیونکہ کینیا میں کیا جو ہے سین آف کرائم سے کیا شواہد ملے ہیں، کیا مٹے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک طرف پولیس کی طرف سے ایک دم سے آگئی بات کہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، پولیس نے فائر کیا ہے، پھر تصاویر کچھ اس طرح کی آئی ہیں کہ تفتیش ہی بتائے گی کہ کیا کلوز رینج فائرنگ ہوئی ہے، کیا باہر سے ایمبوش کیا گیا ہے گاڑی کو۔ ان کے ساتھ جو خرم صاحب بیٹھے تھے، ان کے جو ہوسٹ تھے وقار اور خرم،
جو ہے وہ ان کے پاس کیوں رہ رہے تھے, کیا وہ کہیں سے ملوث تو نہیں ہے, کیا وہ محض ہوسٹ تھے, کیا وہ بھی وکٹم ہو سکتے تھے. یہ ساری باتیں اب تفتیش میں سامنے آئیں گی, کیونکہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جہاں پہ جو ان کے ہوسٹ تھے کہ کہیں وہ تو ملوث نہیں تھے یا وہ محض ہوسٹ تھے اور کسی اور نے جو ہے فائرنگ کی ہے, اور بلکہ ساتھ میں جو خرم صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ امپلیکیٹ ہوں گے یا وہ ایک وکٹم پاسبل ہو سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ تو سین آف کرائم جو ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں ہم سامنے آئیں گی, تو وہاں پہ یہ دو جو کیریکٹرز کے نام سامنے آ رہے ہیں, تفتیش کا عمل بھی وہیں سے شروع ہوگا کہ کیونکہ وہ ان کے ہوسٹ تھے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہوسٹ جو ہے وہ ان کا مرڈرر بھی ہو, ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تفتیش کا جو عمل یہاں بھی ہوگا اس کو وہاں سے کہیں نہ کہیں جڑنا ہوگا نا. اور خاص کر اب جب عدالت نے از خود نوٹس لے لیا ہے تو اب آپ کو چیزوں میں پیش رفت ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے. ذوالقرنین اقبال, اس خبر کی آپ مکمل تفصیل دے رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. وحید صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, اب آگے چل کر اور بھی معاملات پر آپ سے بات ہوگی. ناظرین, بڑا اہم معاملہ, عمران خان کے فوج سے تعلقات خراب کب اور کیوں ہوئے. جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع نے سما کے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان سے گفتگو میں کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے. فیض حمید کے معاملے پر معاملات اتنے خراب ہوئے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو ایک دن پیغام بھیجا, آج بطور آرمی چیف میرا آخری دن ہے. مارچ 2021 میں ہی عمران خان پر واضح کر دیا گیا تھا کہ اب فوج کی سپورٹ نہیں ملے گی. عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کے پاس ٹیم تھی نہ ہی مسائل کا حل. جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کے معاملات عدالتوں کے رحم و کرم پر تھے. جنرل باجوہ کی تو نواز شریف سے 4 سال سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. حیدر وحید صاحب, آپ اس بات کا جواب دیں, یہی وجہ ہے کیا جب سابق آرمی چیف نے پیغام بھیجا کہ فوج کی سپورٹ نہیں ملے گی, تب سے عمران خان نے اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا, ان کی ٹون بھی تب سے چینج ہو گئی, وہ ایک پیج بھی نہ رہا اور ادارے بھی ویسے نہ رہے. دیکھیں جب خان صاحب کے لیے کیونکہ سیم پیج پہ اتنا انحصار تھا اس وقت خان صاحب کا کہ سارے معاملات سیم پیج کے تھرو چلتے تھے, تو ظاہر خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ کیونکہ ڈیپینڈنٹ تھے سیم پیج پہ, اور سیم پیج ان سے ڈس اپوائنٹ ہوتا جا رہا تھا. اور جب سیم پیج کی سپورٹ ہٹنا شروع ہوئی, کیونکہ خان صاحب کچھ چیزیں ایک تو کانکریٹ چیزیں مان بھی نہیں رہے تھے, بزدار صاحب ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے, تو کیونکہ خان صاحب کافی چیزیں مان نہیں رہے تھے اور ان کا اعتماد خان صاحب سے اٹھ رہا تھا کہ خان صاحب کوئی سلوشن پرووائڈ کر سکیں, اور یہ جو ہائیبریڈ ریجیم کا نیا فارمولا ہے وہ پائے تکمیل تک کسی طرح پہنچ سکے گا یا نہیں, تو وہ اعتماد جو ہے وہ خان صاحب سے اٹھتا جا رہا تھا. اور پھر ایک پوائنٹ پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ خان صاحب کو اب سپورٹ ہم کرنا چھوڑ دیں گے, اور خان صاحب کی سپورٹ کرنے چھوڑنے میں ایک بہت بڑی کڑی یہی تھی کہ جنرل فیض حمید کو جب ISI چیف سے ہٹایا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت کلیئر انڈیکیشن تھی خان صاحب کے لیے کہ نہ صرف کہ اب سپورٹ نہیں رہے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو کچھ لینے کے دینے بھی پڑ جائیں. تو وہاں سے ظاہر ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں, اور پھر جب خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ ویٹنگ ان دا ونگز ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے, اور خان صاحب جو ہے وہ ان انسپائرنگ پرائم منسٹر تھے. حیدر وحید صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ابتدا میں جب تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا اداروں کو تو یہ تک کہا کہ مجھے دیوار سے لگانے کی غلطی نہ کی جائے, اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو یعنی کہ وہاں سے سپورٹ ملنی ختم ہوئی اور خان صاحب کا یہاں پر رویہ تبدیل ہوا, اور پھر غلطی قرار دینا, یہ کہنا کہ ڈبل گیم کی گئی, یہ سب کچھ کیا گیا. یہ سپورٹ نہ ملنے کے بعد خان صاحب جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں وہ بس اسی حد تک تھا کہ خان صاحب تنقید کا نشانہ بناتے, الزامات لگاتے اور نہج یہاں تک آتی. نہیں, وہ obviously ان کا مطلب تھا کہ میں اگر عہدے سے ہٹتا ہوں تو میں آپ کے لیے خطرناک ہو جاؤں گا, کیونکہ میں روڈوں میں پبلک کے پاس چلا جاؤں گا, بڑے بڑے جلسے کر کے آپ کو برا بھلا کہوں گا اور آپ کی امیج خراب کروں گا, اور آپ مجھے جواب دینے کے جوگے رہیں گے ہی نہیں. تو ان کا جو خطرناک ہونے کی بات تھی وہ تو اس سے وہ جوڑ رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے عہدے سے اگر ہٹائیں گے تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, کیونکہ پھر میں بول سکوں گا کھل کے اور لوگوں میں چلا جاؤں گا. اب اس وقت خان صاحب کیونکہ اتنے ان انسپائرنگ پرائم منسٹر تھے اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل بری تھی, تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ خان صاحب کو وہ پذیرائی ملے گی جو کہ پہلی رات سے ان کو ملنا شروع ہوئی. تو یہ بھی ایک سوچ طلب بات ہے کہ ایک اتنے ان انسپائرنگ اور کہنا چاہیے آلموسٹ فیلڈ پرائم منسٹر کو اس طرح کی سپورٹ پھر کیوں ملی. لیکن حیدر وحید صاحب, آپ جو مقصد بیان کر رہے ہیں
خان صاحب نے جب یہ کیمپین شروع کی، جب انہوں نے اداروں کے خلاف محاذرائی شروع کی، تنقید شروع کی، تو جو انہوں نے سوچ رکھا تھا، جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں خان صاحب کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں وہ اپنے بڑے مقاصد میں تو کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اور وہ سب سے بڑا مقصد ان کا یہی تھا کہ انہیں فوراً الیکشن ملیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ریباؤنڈ پہ اور اپنی نیو فاؤنڈ پاپولیرٹی پہ، جو کہ جس کا کہ بیسس ایٹ لیسٹ لاجک میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سپورٹ انہیں کیوں ملی، بہرحال انہیں ملی اور وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور الیکشنز فی الفال چاہتے تھے، تو وہ تو انہیں نہیں ملا۔ پھر وہ آرمی چیف کی تعیناتی میں حصہ ڈالنا چاہتے تھے، وہ بھی ان کو نہیں ملا۔ آئی تھنک اگر انہوں نے کوئی چیز اچیو کی ہے تو یہ ضرور ہے کہ جو لگ رہا تھا کہ خان صاحب کیونکہ اتنی ان انسپائرنگ اور ناقص کارکردگی کے بعد نکالے گئے تھے، تو کم سے کم جو ایک دستور ہے کہ جب آپ کو نکالا جاتا ہے تو آپ ایک ٹرن سکپ کیے بغیر اور ڈیل کیے بغیر واپس نہیں آتے، تو وہاں خان صاحب نے جب بائی الیکشن کے بعد پنجاب واپس لیا تو خان صاحب نے جو ہے وہ کچھ نارم سے ہٹ کے اچیو کیا، اور ان کی سیاست کو وہ جو گلی گلی لے گئے اور اپنی کیمپین اور جلسے جلوس کو جو گلی گلی لے گئے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے سیاست میں ان کو فائدہ ہوا، اور ان کی پارٹی جو میرے خیال سے ٹوٹ سکتی تھی، بالکل ٹوٹ سکتی تھی، بلکہ جب وہ نکالے گئے اس کے بعد اگر خان صاحب اس طرح ان کو پذیرائی نہ ملتی تو ان کی پارٹی یقیناً ٹوٹ جاتی میرے خیال سے، تو وہ انہوں نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا۔ اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز نے اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھا تھا جب وہ کیمپین پہ نکل پڑی تھی، تو یہ یہاں پہ خان صاحب نے کچھ گین ضرور کیا ہے، ان کی سیاست نے شاید گین کیا ہے، لیکن جو ان کے سٹیٹڈ ہدف تھے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ اچیو کرنے سے آج تک قاصر ہے۔ حیدر وحید صاحب، افنان اللہ صاحب بھی آگئے ہیں ساتھ میں۔ افنان اللہ صاحب، ایک تو یہ جو اب باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، پہلے کچھ کھل کر باتیں خان صاحب نے کرنا شروع کی، اب دوسری جانب سے بھی جواب آ رہا ہے، اب یہی وجہ ہے کہ جب سابق آرمی چیف نے یہ پیغام بھیجا کہ اب فوج کی سپورٹ نہیں ملے گی خان صاحب کو، تو اس کے بعد خان صاحب کا رویہ بدلا، پھر خان صاحب تنقید کا نشانہ بھی بنانا شروع ہو گئے، تو ظاہری بات ہے آپ بھی اپنے مخالفین پر نظر رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو ان سب تمام باتوں کا علم تھا، معلومات تھیں آپ کو کہ پی ٹی آئی کے اس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمیں اس بات کا اندازہ ضرور تھا، اور ہماری نالج میں یہ والی بات آئی تھی کہ معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ خراب تھے، اور خرابی کی جو وجہ عمران خان صاحب بتاتے ہیں وہ ایکچوئل وجہ جو ہے خرابی کی نہیں تھی، بلکہ خرابی کی وجہ جو تھی وہ جو ان کی 4 سال کی جو پرفارمنس ہے خراب، وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ وجہ بنی تھی۔ تو اور ظاہر ہے جب پرفارمنس خراب ہو تو آپ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، آپ کا جو ووٹر بیس ہے وہ خراب ہوتا ہے، عوام میں آپ بدنام ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بدنامی جو ہے یہ پھر کوئی کون اٹھاتا عمران خان صاحب کے علاوہ، کوئی اور تو نہ اٹھاتا نا، تو یہ معاملات تو ظاہر ہے یہ تو بڑے کلیئر تھے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی وہ ہوپ بھی نہیں تھی کہ کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ یہ مطلب کہ یہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کل ہے، تو ظاہر ہے جب آپ ایسی افنان اللہ صاحب یہ بھی کہا گیا ہے کہ مارچ 2021 میں یہ عمران خان پر واضح کر دیا گیا تھا کہ اب فوج کی سپورٹ نہیں ملے گی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اب بطور آرمی چیف بھی مطلب اب حد ہو گئی ہے، بس ہو گئی ہے، تو اس طرف بھی آپ لوگوں کو علم تھا، نالج میں تھی یہ بھی باتیں کہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ اب آگے جا کر تو بالکل بھی سہارا بالکل بھی ساتھ نہیں رہے گا؟ دیکھیں میں جیسا آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بالکل ہمارے نالج میں کچھ چیزیں تھیں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مطلب کہ ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مارچ 2021 کے بعد بھی جو ہے وہ مسلسل لابی کرتے رہے مزید سپورٹ کے لیے، اور کچھ جگہوں پہ ان کو ملی بھی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت سارے جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا اور بہت سارے معاملات تھے ان میں ان کو سپورٹ ملی، لیکن ان کی اپنی پرفارمنس کچھ نہیں تھی۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ بیسیکلی ان کی پرفارمنس، اگر ان کی یہ تھوڑی سی پرفارمنس دکھا دیتے تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا کسی اور پارٹی کا آنا، ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اس بات کی امید بھی نہیں تھی کہ یہ پرفارم کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں نا جب آپ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہے وہ بتانے جوگی نہیں ہے، لیکن افنان اللہ صاحب 4 سال میں پرفارم نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ خان صاحب کو وہ مکمل اختیار نہیں ملے جو وہ چاہتے تھے، جو وہ بقول خود کہتے بھی ہیں، یا پھر جو خان صاحب کے ارد گرد کے لوگ تھے، ان کی ٹیم، ان کے اپنے، انہوں نے ہی ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ، اور ایک پوائنٹ یہ بھی کہ ملک کی سیاسی جماعتیں اب نئی کیا حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے۔
वेलकम बैक नाजरीन। सियासी जमातों ने नई हिकमत अमली बनाई है। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए फहरिस्तें तलब कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून के सूबाई और कौमी असम्बलियों को उम्मीदवारों के लिए टिकट्स की तकसीम से मुतालिक अहम इजलास जुम्मे के रोज़ बुलाए जाने का फैसला किया गया है। नून लीग इलेक्शन की तैयारी कर रही है, लेकिन पीटीआई नए बयानिए के साथ एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। राय आमा हमवार करने के लिए मुहिम का आगाज लाहौर से किया जाएगा। मुहिम 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलाई जाएगी। लाहौर की कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 25 हलकों में एहतजाज किया जाएगा। ये मुहिम अपनी जगह है, लेकिन लग ये रहा है कि पीटीआई के अब काफ लीग से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। परवेज इलाही के हालिया इंटरव्यूज पर पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ और काफ लीग में दूरियां बढ़ने लगी हैं। पीटीआई ने परवेज इलाही के बयानात पर पॉलिसी के बरक्स करार दिया और पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर वजाहत मांगने की भी तजवीज़ दी गई है। इमरान खान ने अरकान के इन खदशात पर जमान पार्क में अहम इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें परवेज इलाही और मोनिस इलाही के बयानात पर राय और तजावीज़ सुनी जाएंगी। हैदर वहीद साहब और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद ही हैं। अफनानुल्लाह साहब, सबसे पहले तो आप ये भी बता दें, नवाज शरीफ की जानिब से क्या हिदायत दी गई हैं पार्टी रहनुमाओं को, क्या प्लान तैयार किया गया है और इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक ये अहकामात क्या रूटीन का हिस्सा हैं या फिर कबल इस वक्त इंतखाबात का ये खदशा है? आपकी जानिब जाने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अफनानुल्लाह साहब, आप इस सवाल का जवाब दे दें। देखिए, जो है ये अर्ली इलेक्शन तो हम लोग नहीं कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पीटीआई ने ये ऐलान किया था कि वो असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं पंजाब की और पख्तूनख्वा की, तो उस पस मंज़र में यह कहते हैं हमने अपने तमाम जो पंजाब के और पख्तूनख्वा के जो भी हमारे जो लोग हैं उनसे हमने फहरिस्तें मांगी हैं कि प्रोविंशियल और असम्बली के ऊपर जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है वो एक एक्सरसाइज होती है जो पार्टी के अंदर की जाती है। अच्छा, वो हम लोग जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। उसकी हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दे दी है पंजाब के चैप्टर को और पख्तूनख्वा के चैप्टर को, और उधर जो है उधर से जो है वो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट बना के फिर वो सिफारिश की जाती हैं, उनके ऊपर फिर एक एक के ऊपर और होता है, और फिर जो सबसे मौजू कैंडिडेट होता है उसको टिकट अवार्ड कर दी जाती है। तो ये हमारी एक प्रोसेस है, इसके अंदर हम लोग इसका काफ़ी लेथार्जिक और कमरसम प्रोसेस है ये, इसके अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है, इसलिए इसको जल्दी स्टार्ट कर दिया है। वैसे भी अगला साल जो है वो इलेक्शन का साल है। अच्छा। तो हमें ज़ाहिर अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है हर जगह पे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे, तो वो खुद इस इलेक्शन कैंपेन को खुद जो है आपके दोस्त प्रोग्राम में कई बार कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान आ जाएंगे, तो दिसंबर तो शुरू हो चुका है, एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर में नवाज शरीफ साहब आएंगे? आप भी कह रहे हैं जल्दी आ जाएंगे। हाँ जी, दिसंबर में इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी अगर हुआ तो शायद जनवरी हो जाए, लेकिन दिसंबर में अभी प्लान यही है कि इंशाल्लाह आ जाएंगे। चले, दिसंबर तो आ गया, अब देखते हैं कि मियाँ साहब कब आते हैं। जैन साहब, आप भी ये बता दें, पीटीआई के साथ इत्तेहाद के वक्त कोई पॉलिसी तय हुई थी, और जिस तरह की बातें अब हो रही हैं, कि आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब का बयान उस पॉलिसी के खिलाफ है, जैसे पीटीआई के कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं, वो ये कह भी रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब ने पहले दिन से जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब का जो है वो साथ देने का फैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चट्टान की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और लेकिन अब आप लोगों की नियत पर शक किया जा रहा है अपोजिशन की या सियासी प्रोपेगेंडा है या नहीं, बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल वो अपना जो चौधरी परवेज इलाही साहब एज द सीएम ऑफ पंजाब जितने उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं अपना हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, पंजाब जो है वो नून लीग के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। अच्छा। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी आप देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही साहब की मुदब्बराना सलाहियतों नहीं, जैन साहब यहाँ पर ये तो बात नहीं है ना कि पंजाब नून लीग के हाथ से निकल रहा है, यहाँ पर बात तो ये ना कि पीटीआई वाले तहफ्फुज़ात का इज़हार कर रहे हैं।
نہیں، پی ٹی آئی والوں کو کوئی تحفظات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنے جو ہے وہ ویڈیو پیغام میں بارہا یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں اسمبلی توڑ سکتے ہیں. چودھری مونس الہی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کا روزانہ کی بنیاد پر وہ عمران خان صاحب سے رابطہ. زین صاحب، یہ جو پرویز الہی صاحب کا بیان تھا، یہ جو ان کا حالیہ انٹرویو ہے، اس سے پہلے کے بیانات ہیں. اب آپ کے پی ٹی آئی کے دوست کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں. اب نہیں، بالکل بھی کوئی ناراض نہیں ہے، سب ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے الیکشنز میں بھی ساتھ ہیں. اور بالکل ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ قیادت پہ ہے وہ ہمیں اعتماد ہے. اور عمران خان صاحب نے جس طرح پاپولیرٹی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، اس ٹائم ملک کی تمام سیاسی جو قیادت ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاپولر لیڈر اور جن کا بیانیہ جو ہے وہ اس ٹائم مضبوط ہے. آپ ان کے جلسے جلوسوں سے اندازہ لگائیں. پچھلے ہونے والے ضمنی انتخابات اپر لیڈرشپ کو لے کر آپ کانفیڈنٹ ہیں زین صاحب؟ اپر لیڈرشپ کو لے کر آپ کانفیڈنٹ ہیں، لیکن باقی لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پرویز الہی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں نے پہلے بھی کاف لیگ کے ان سے تعلقات خراب کروائے تھے، تو کیا ایک بار پھر سے یہی خدشہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری مونس الہی صاحب اور عمران خان صاحب کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اتحاد ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ قائم رہے گا. چلیں، میں افنان صاحب سے بھی اس پر کومنٹ لوں گی، لیکن حیدر وحید صاحب پہلے آپ یہ بتائیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ پرویز الہی صاحب کا حالیہ یہ انٹرویو، اس سے پہلے تو واقعی سیسا پلائی کی دیوار، مونس الہی، پرویز الہی اور اتحاد، یہ سب باتیں ہو چکی تھیں، لیکن اس کے بعد اب پی ٹی آئی کا انداز کچھ بدلا نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے پرویز الہی کے ان بیانات کے بعد پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ہماری پالیسی سے ہٹ کر یہ بیان دیا گیا تو پی ٹی آئی کچھ نالاں ہو سکتی ہے پرویز الہی صاحب سے؟ دیکھیں، میرے خیال سے نچلے لیول پہ تو یہ رنجشیں ہو سکتی ہیں. میرے خیال سے خان صاحب جو ہے اس چیز کو پرویز الہی صاحب کی حد تک نہیں اختلاف میں بدلیں گے، کیونکہ کاف لیگ جو ہے وہ دیکھیں، ایک تو اپنے طور پہ بھی ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے دینا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اگلے الیکشن کے بعد کوئی بھی جیتتا ہے تو ان کو وزیر اعلیٰ بننا کوئی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو پائے گا. ہو سکتا ہے وہ کینڈیڈیٹ فیڈرل میں ہو جائیں، کوئی بڑا عہدہ انہیں مل بھی جائے، لیکن ایک تو ان کی اپنی وجہ ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں ابھی میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کہ ان دو صوبوں میں الیکشن اس طرح سے ہو. تو پرویز الہی صاحب تو خود اوپنلی کہتے ہیں کہ وہ لیڈ لیتے ہیں، وہاں سے مشورے کم سے کم کرتے ہیں. لیکن اسمبلیاں توڑنے والے معاملے پر حیدر وحید صاحب، خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جلدی اسمبلیاں توڑے، لیکن پرویز الہی صاحب کا بیان کچھ اور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 4-5 مہینے تک کچھ ہونا نہیں چاہیے، کچھ ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی اس بیان کے مخالف ہوتے ہوئے پرویز الہی خان صاحب کے ساتھ رہ پائیں گے؟ ہاں جی، میرے خیال سے بالکل رہیں گے، اور خان صاحب جو ہے وہ اپنی لمیٹیشن سمجھتے ہوئے اس چیز پہ پرویز الہی کو میرا نہیں خیال مجبور کریں گے، نہ کر پائیں گے. اور مجھے مشکل لگتا ہے کہ یہاں پہ اختلاف ہوگا، یا تو پرویز الہی صاحب مان جائیں گے، بٹ مجھے زیادہ چانس لگ رہا ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں ڈیزالو ہوں گی اور یہ بات آگے یوں ہی چلے گی. اور خان صاحب کو اب ایک اور بہانہ مل گیا ہے کیمپین کرنے کا. اب وہ کوئی اور نیریٹو کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں، ملک بچاؤ، الیکشن کراؤ، اب شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کوئی اور چیز شروع ہو جائے گی. خان صاحب تو ماسٹر ہیں، وہ تو صبح اٹھتے ہیں تو کوئی اور نیریٹو دے دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، کیونکہ پرویز الہی صاحب خود بھی نہیں چاہیں گے اور پرویز الہی صاحب ہی کی ہیں. ان کے بغیر نہ عدم اعتماد ہو سکتی ہے، نہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں. تو پرویز الہی ہولڈز دا کی، اینڈ پرویز الہی کی چابی کس کے پاس ہے وہ میں آپ پہ چھوڑ. چلیں حیدر وحید صاحب، اس چابی کا تعلق کیا اس سے بھی ہو سکتا ہے؟ چودھری شجاعت حسین صاحب سے آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو کوئی جادو ادھر سے بھی چل سکتا ہے کیا؟ دیکھیں، میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کی چابی کم سے کم چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری کے پاس تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. حیدر وحید صاحب، اپر لیڈرشپ کو چھوڑ دینا آپ، یہ جو باقی ارکان ہوتے ہیں جو نمبر گیم میں بڑی تبدیلی بھی لے کر آ سکتے ہیں، جو تھوڑے ارکان ادھر سے ادھر ہو جائیں، تو چودھری شجاعت حسین کے پاس یہ طاقت تو ابھی ہے. دیکھیں، میرے خیال سے چودھری شجاعت کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو اب ججمنٹ بھی آ گئی ہے، تو یہ تو بالکل ہی کلیئر ہے کہ ان کے پاس یہ بالکل طاقت نہیں ہے. لیکن ہاں، اندرونی طور پر ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں میجورٹی سے وہ اپنے پارلیمنٹری لیڈر کو بدل دیں، پرویز الہی سے کسی اور کو بنا کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے عدم اعتماد کا ساتھ دینا ہے پرویز الہی کے خلاف،
تو یہ ایک تھیوریٹکلی بات ہو سکتی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. میرے خیال سے یہ اسمبلی ہم ڈیزالو نہیں ہوں گی، اور میرے خیال سے پرویز الہی صاحب جو ہے. چلیں آپ کا تجزیہ آ گیا. افنان اللہ صاحب، ایک جانب میاں صاحب یہ پیغام دیتے ہیں یا یہ ہدایات دیتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے اندر جو کارروائیاں پی ڈی ایم کر رہی تھی اس کو تھوڑا کم کیا جائے، ہاتھ اپنا جو ہے وہ تھوڑا ہلکا رکھا جائے. دوسری جانب اب اس طرح سے پرویز الہی صاحب کا بھی یہ کہنا کہ 4-5 مہینے تک اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے، ڈیلے ہونا چاہیے. ایسے میں فواد چودھری کا بھی یہ کہنا کہ غیر رسمی رابطے حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو کیا ہم سمجھے کہ مخالفین اور یہ اتحادی بیک ڈور رابطوں میں ہیں؟ دیکھیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے رابطے تو رہتے ہیں اس میں، اور رابطوں میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. بات چیت کر کے ہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، اور سیاست جو ہے اس میں معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے ہی حل کیے جاتے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی مطلب کوئی حرج ہے کہ اگر جو ہے وہ مخالفین بھی ایک دوسرے سے بات کریں کوئی ایشو ریزالو کرنے کے لیے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ آپ بات چیت کرتے ہیں اور باہر نکل کے پھر آپ برا بھلا کہتے ہیں، پھر آپ بات چیت بھی کرنی ہے اور برا بھلا بھی کہنا ہے. یہ والی دوغلی پالیسی ہے، یہ جو ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے کافی جو ہے وہ سوٹیبل پہلے سیاسی طور پہ تو رہی ہے. آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ جیسے انہوں نے اداروں کے ساتھ کیا کہ پہلے سیم پیج پر بات چیت کی اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ کر ان کے خلاف بات کی، اگر آپ لوگوں کی بھی غیر رسمی سے ہی بات ہوتی ہے تو باہر آ کے خان صاحب تنقید کریں گے یا پھر اس کے خلاف کچھ باتیں کریں گے؟ آپ کو یہ خدشہ ہے کیا؟ دیکھیں، ہمارا یہ خدشہ نہیں، ہمارے ساتھ ہوا ہے پہلے. آپ کو یاد ہے کیا کہتے ہیں، ہم سے فیٹف پہ ہم ان سے بات کرتے تھے، باہر نکل کے کہتے تھے این آر او مانگ رہے ہیں. بھائی آپ کی حکومت ہے، ہم آپ کو فیٹف کے اوپر ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ ریزالو ہو. آپ باہر نکل کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. اندر آ کے بیٹھ کے بات کرتے تھے، باہر نکل کے کہتے تھے این آر او، پھر این آر او. بھئی اگر آپ نے اسی لیے تو ان سے کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے نہ ان کو کوئی سنجیدگی سے لیتا ہے. یہ جو چلیں افنان صاحب، اب ایک نئی مہم خان صاحب شروع کرنے جا رہے ہیں 7 دسمبر سے. یہ آپ کے لیے کتنی فکر کی بات ہے؟ یہ آپ کے لیے کوئی چیلنج ہو سکتا نہیں؟ آپ اس کو سنجیدہ لیں گے یا نہیں؟ پروگرام میں ایک بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خان صاحب اب ان کا کیا مقصد ہے اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں وقت کم ہے تو تینوں مہمانوں سے بس شارٹلی ہاں یا نہیں میں جواب چاہیے ہوگا. زین صاحب، آنے والے دنوں میں پرویز الہی صاحب اور خان صاحب کی کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل جی، آگے بھی جو ہے وہ پچھلے ہفتے میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اور الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ بالکل جو ہے وی آر ود آور پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اور انشاءاللہ تعالی چلیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی مستقبل میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی گورننس کے. افنان صاحب، یہ جو نئی مہم خان صاحب نئے بیانیے کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی خطرہ، کوئی چیلنج ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے جو ان کی امر بالمعروف تھی یا آزادی مارچ تھی یا جو پتہ نہیں کون سی مارچ اور یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لانگ مارچ، وہ جتنی وہ نقصان دہ ہوئی تھی اتنی اگلی والی بھی ہوگی. نہ پہلے یہ ہمارا کچھ کر سکے، نہ یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آئندہ کچھ کر پائیں گے. حیدر وحید صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب یہ جو نئی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاپولر ہوگی یا فلاپ ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ نئی مہم سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا. یہ ان کی آن گوئنگ کیمپین ہے. تھوڑی اور گلیوں میں اپنی بات پہنچا لیں گے اور سیاسی طور پہ شاید فائدہ اس طرح سے لانگ ٹرم میں یا اگلے الیکشن جو اگلے سال ہونے ان میں ہو جائے، لیکن ابھی تو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا. ٹھیک. حیدر وحید صاحب، افنان اللہ صاحب اور زین علی بھٹی صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ. اپنا خیال رکھیے.